अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा और आज बहुत ही ख़ास वीडियो आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ हज के हवाले से कि हज किस तरीके से परफॉर्म किया जाएगा। और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरीके का हज करने वाले हैं, क्योंकि हज की भी इक़साम होती है और हाजी की भी इक़साम होती है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आप किस तरीके का हज कर रहे हैं और आप कौन से हाजी हैं, यानी कि आपकी हाजी की कौन सी किस्म है। उसके बाद इंशाल्लाह हम हज प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप किए बगैर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। चलें जी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाजी की कितनी इक़साम है। हाजी की है जी 3 इक़साम। सबसे पहले जो हाजी की किस्म है वो है आफाकी, दूसरी है हिल्ली, तीसरी है मक्की। अब डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से हाजी की किस्म किस तरीके से है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आफाकी हाजी पर, जो कि वो हाजी जो मिकात से बाहर हुदूद हरम के अंदर आते हैं, यानी कि मिकात से बाहर होते हैं, यानी कि मिकात से बिल्कुल बाहर होते हैं। जैसे हम हैं पाकिस्तानी, इंडियन, दूसरे किसी भी मुल्क से हाजी आते हैं तो वो आफाकी हाजी कहलाते हैं। दूसरे जो हाजी होते हैं वो होते हैं हिल्ली। वो होते हैं जो मिकात के अंदर लेकिन हुदूद हरम के बाहर होते हैं, जैसे कि जद्दा वाले हैं। उसके अलावा भी कुछ शहर उसके अंदर आएंगे जो कि मिकात के तो अंदर होते हैं लेकिन हुदूद हरम से बाहर होते हैं। तो इस तरीके के जो हाजी हैं उनको कहा जाता है हिल्ली। तीसरे जो हाजी की किस्म है वो है मक्की, और वो है जो हुदूद हरम के अंदर रहते हैं और उनको मक्की हाजी कहा जाता है। तो जैसे अगर आप पाकिस्तान से, इंडिया से या कहीं से भी आ रहे हैं तो आप आफाकी हाजी होंगे। और हज भी होते हैं जी 3 किस्म के। अब हज की इक़साम की बात कर लेते हैं। हज भी जो है वो 3 इक़साम के होते हैं। सबसे पहले जो हज है वो है हज इफ़राद, दूसरा जो हज है वो है हज तमत्तु, तीसरा जो हज है वो है हज क़िरान। हज इफ़राद, हज इफ़राद वो हज है जिसमें सिर्फ हज का एहराम पहना जाता है, यानी कि कुछ ऐसे लोग भी होते, ये तीनों तरह के हाजी कर सकते हैं, आफाकी, हिल्ली, मक्की, जो हुदूद हरम के अंदर हैं, जो मिकात के अंदर हुदूद हरम के बाहर हैं, जो मिकात से भी बाहर हैं, हुदूद हरम से भी बाहर हैं। तीनों तरह के हाजी ये हज कर सकते हैं, यानी कि हज इफ़राद, और इसके अंदर सिर्फ हज का एहराम पहना जाता है। दूसरा जो हज है वो होता है जी हज तमत्तु। हज तमत्तु में पहले उम्रा अदा किया जाता है, यानी कि पहले उम्रे का एहराम पहना जाता है और फिर हज किया जाता है। पहले उम्रे का एहराम पहना, नियत की, हल्क या कसर जो भी किया, एहराम की पाबंदियां ख़त्म हो गई, एहराम उतर गया, अब हज का एहराम पहना जाएगा, यानी कि पहले उम्रा अदा किया जाएगा फिर हज का एहराम पहना जाएगा। इस तरीके से वाले हज की किस्म जो है इसको कहा जाता है हज तमत्तु। तीसरा जो हज है वो है हज क़िरान, जिसके अंदर एक ही एहराम पहनकर उसमें उम्रा अदा किया जाता है और फिर उसी में ही हज भी अदा किया जाता है। और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला हज कहलाता है, यानी कि हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहराम बांधा उसमें पहले उम्रा अदा किया और फिर हज अदा किया, तो ये जो है वो हज क़िरान कहलाता है। अब बात कर लेते हैं जी हज के 5 दिन की, यानी कि हज के अयाम में किस तरीके से हाजी जो है वो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप जो तमाम दिन की रूटीन होती है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो 7 ज़िलहज की शाम में ही आपको या तो मगरिब के बाद, इशा के बाद, जो भी टाइम आपके ग्रुप लीडर, आपके ट्रैवल एजेंट या आपका जो भी आपके ग्रुप लीडर आपको बताएंगे, आपके साथ कोई मौलिम होंगे वो आपको बताएंगे कि आपने इस टाइम पर निकल जाना है। वैसे तो आपने मिना पहुंचना होता है ज़ोहर से पहले, यानी कि 8 ज़िलहज की ज़ोहर से पहले, लेकिन चूंकि रश इतना ज़्यादा होता है तो लोगों को 7 ज़िलहज की शाम से ही बल्कि दोपहर से ही जो है वो मिना की जानिब रवाना कर दिया जाता है। तो जब आप मिना पहुंच जाएंगे, मिना में आपको आपके खैमे तक बताया जाएगा कि आपका कौन सा खैमा है, खैमा नंबर बताया जाएगा आपको। तो सबसे पहले तो आपने वहां पहुंचते ही अपने मोबाइल में हर तरीके से हर रास्ते की पिक्चर ले लेनी है, क्योंकि जब भी आप अपने खैमे से बाहर निकलेंगे आपको सब कुछ एक जैसा लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि आप यहीं पे हैं, अगर आप कितनी दूर भी चले जाएंगे आपको तब भी वह ऐसा लगेगा कि आप वहीं पर हैं। तो आपने लाजमी जो है वो खैमे के नंबर होते हैं और वो जो स्ट्रीट होती है उसके भी नंबर होते हैं। आपने लाजमी अपना खैमा नंबर जो भी है उसको याद करना है, उसकी भी पिक्चर लेनी है।
اگر آپ کے پاس موبائل فون ہے، اسمارٹ فون ہے، اور بزلی یقیناً ہوگا، تو آپ نے اپنی جو لوکیشن ہے وہ کسی کو بھی سینڈ کر دے، یعنی کہ لائیو لوکیشن نہیں، اپنی کرنٹ لوکیشن سینڈ کر دیں، تاکہ اگر ان کیس آپ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں تو آپ لوکیشن آن کریں اور اس کو فالو کرتے ہوئے پہنچ جائیں۔ جی میں موجود ہوں منا میں مسجد خیف کے پاس۔ اس کی ڈیٹیل بھی آپ سب سے شیئر کروں، اور 8 ذی الحج سے لے کر 12 ذی الحج تک کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ نے کرنی ہے، تو حج کی یہ پوری ڈیٹیلڈ ویڈیو اسکپ کیے بغیر دیکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اسکپ کر دیں گے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ مس کر دیں گے۔ جی لیڈیز کی انٹرانس مسجد خیف کی، وہ ہے منا کے خیمے۔ مسجد خیف میں روایت میں آتا ہے کہ 70 انبیاء کرام نے نماز ادا کی ہے۔ یہ ہے جی لیڈیز کی انٹرانس، اور یہ میں اس طرف سے آئی ہوں، یہاں پر واش رومز بھی ہیں، وضو کی جگہ بھی ہے، اور یہاں پر منا کے جو خیمے ہیں، منا کے خیمے میں بھی چلتے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ خیمے کس طرح کے ہیں۔ اور جتنے لوگ ایسے ہیں میری طرح جنہوں نے حج نہیں کیا، وہ ان کو دیکھ کر دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کرنے کی سعادت نصیب کر۔ اب 8 ذی الحج کو ظہر آپ نے ادا کرنی ہے منا میں، اور پہلے جب آپ منا میں خیمے کے اندر انٹر ہوں گے تو خیمہ کچھ اس طریقے کا ہوگا۔ آپ نے خیمے کے اندر جانا ہے، اور سب سے پہلے ایسا ہوگا کہ آپ کو گروپ لیڈر پہلے ہی بتا دیں گے کہ یہ خیمہ مرد حضرات کا ہے، یہ خواتین کا ہے۔ جو خیمہ خواتین کا ہوگا اس کے اندر جو ہے، جیسے ایک خیمے کے اندر تقریباً زیادہ سے زیادہ لوگ ہوں گے، تو آپ نے بہت پتلا سا گدا ہوگا، اس گدے پہ آپ نے اپنے جو بھی آپ کے پاس ہلکے سے ہلکا بیگ لے کر جائیں، لیکن اپنی ادویات لازمی رکھیں، کیونکہ وہاں پر ہاسپٹلز تو ہوتے ہیں لیکن آپ کی جو ادویات ہیں فوری طور پر اگر آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس اپنی دوائی موجود ہونی چاہیے۔ خیر جو بھی آپ کے پاس سامان ہے آپ نے رکھا، آپ 7 کو پہنچ گئے ہیں تو آپ آرام کر لیں، تاکہ 8 کو آپ فریش ہوں، اور 8 ذی الحج کو آپ فریش ہوں اور آپ فریش اٹھیں۔ پہنچنے کے بعد آپ نے اپنی جگہ جو ہے وہ کنفرم کر لی کہ بھئی یہ جگہ میری ہے، آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ گدے کے اوپر آرام کرنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے سارے دن جو ہے وہ جو بھی آپ کی نمازیں ہیں، اس کے علاوہ جو بھی آپ نے عبادت کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، اور ساتھ میں آپ نے تلبیہ پڑھتے رہنا ہے۔ تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ آپ نے پڑھتے رہنا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے آپ نے اس کا ورد جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی دعائیں بھی مانگتے رہنا ہے، یہ عبادت کرنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کو آپ نیت کر کے اپنے ہوٹلز یا مسجد الحرام سے منا کی طرف روانہ ہو جائیں گے، اور ظہر سے پہلے آپ نے منا پہنچ جانا ہے، کیونکہ منا میں 8 ذی الحج کو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 ذی الحجہ کی فجر آپ نے لازمی ادا کرنی ہے، کیونکہ یہ سنت کریمہ ہے۔ اور جب آپ یہاں پر ہوں گے، یعنی کہ منا میں ہوں گے، اپنے خیموں میں ہوں گے، تو وقت ضائع نہیں کیجیے گا، جتنی زیادہ سے زیادہ عبادت ہو سکے وہ عبادت کیجیے گا، اور اپنی دعاؤں میں ہر ایک ان خیموں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا گیا ہے، اور حاجیوں کے لیے بڑی آسانیاں کر دی گئی ہیں، اور اتنا خوبصورت منظر ہے یہ یہاں پر دیکھنا۔ یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ کیا منظر ہے، اور میں یہ سوچ رہی ہوں کہ یہ ابھی اتنا خوبصورت لگ رہا ہے جس وقت ابھی تو کوئی بھی نہیں ہے۔ جب حاجی یہاں پر آتے ہوں گے 8 ذی الحجہ کو، تو کیا ہی یہاں پر جو ہے وہ سما ہوتا ہوگا۔ بس اللہ پاک ہم سب کو بھی حج کرنے کی توفیق نصیب کرے۔ اب منا کے خیمے آپ کو اندر چل کر بھی دکھاتے ہیں، اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی یہاں پر آنا نصیب کرے، حج میں ٹھہرنا نصیب کرے۔ اس طرح کے بنے ہوئے ہیں جی یہ خیمے۔ اب 9 تاریخ کا دن شروع ہو جائے گا، تو آپ کو ٹائم بتا دیا جاتا ہے اپنے گروپ لیڈر کی جانب سے کہ آپ نے کتنے بجے جو ہے وہ خیمے سے باہر نکلنا ہے۔ جب آپ اپنے خیمے سے یعنی کہ منا سے نکلیں گے تو آپ کے ساتھ بہت زیادہ لوگ ہوں گے، یعنی کہ پورا گروپ ہوتا ہے، اور آپ نے جو ہے لازمی اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ رہنا ہے تاکہ آپ ادھر سے ادھر نہ ہو۔ 3 طرح کے آپشنز ہوتے ہیں، ایک پیدل آپشن ہوتا ہے، ایک گاڑی کا آپشن ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ٹرین کا۔ آپ نے کس طریقے کا پیکج لیا ہے، اگر آپ کا گروپ جو ہے وہ ٹرین والا ہے تو گروپ لیڈر آپ کو ٹرین اسٹیشن لے کر جائیں گے، اگر آپ کا بس والا ہے تو وہ بس میں لے کے جائیں گے، اگر پیدل جانا ہے تو آپ پیدل جائیں گے۔ بس میں جس بھی بس میں آپ کو بٹھایا جائے اس کا نمبر آپ لازمی نوٹ کر لیں، اور جو بھی چیزیں ہیں احتیاطی تدابیر وہ لازمی کر لیں۔ اب آپ کو لے کر جایا جا رہا ہے جی عرفات کی جانب۔ آپ عرفات کی جانب جائیں گے،
اور وہی تمام حاجیوں کے لبوں پر لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں گی اور آپ جو ہے وہ عرفات کی جانب رواں دواں ہوں گے۔ ہے جی میدان عرفات، اور حاجی کو 9 ذی الحجہ کو غروب آفتاب سے پہلے پہلے میدان عرفات آنا ہوتا ہے۔ اب آگے بھی چلتے ہیں اور آپ کو میدان بھی دکھاتے ہیں اور یہاں پر جبل رحمت وہ بھی دکھاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو سب سے خاص اور اہم بات یہ ہے کہ اس دن اللہ پاک حقوق اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے پیچھے جبل رحمت ہے، یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، دعائیں قبول ہونے کا مقام ہے۔ عرفات میں کوشش کریں اپنے ساتھ بھر بھر کر سامان بالکل بھی نہ لے کر جائیں۔ پانی کی ایک چھوٹی سی بوتل اپنے ساتھ ہمیشہ رکھیں، وہ تو عمرے کے سفر پہ بھی رکھیں، آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بوتل ہونی چاہیے، کیونکہ ویسے تو ماشاءاللہ ہر جگہ زمزم، ہر جگہ پانی کی بوتلز ہوتی ہیں، اور حج پر اسپیشلی ہر جگہ جو ہے وہ حاجیوں کے لیے پانی پرووائڈ کیا جاتا ہے، لیکن کسی وقت ایسا ہوتا ہے ایک دم سے سانس پھول جاتا ہے، ایک دم سے کھانسی لگ جاتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ کے پاس ایک چھوٹی سی بوتل لازمی ہونی چاہیے۔ اب بس آپ کو لے کر، اب آپ بس میں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں یا ٹرین میں جا رہے ہیں، اب آپ پہنچ گئے ہیں جی عرفات۔ عرفات میں آپ خیمے کے اندر انٹر ہوں گے، سیم وہی سچویشن ہوتی ہے۔ منا کے خیموں میں جو ہے وہ گدے پرووائڈ کیے جاتے ہیں، عرفات میں زیادہ تر لال کلر کے کارپیٹس ہوتے ہیں، آپ نے ان کارپیٹ پر بھی اپنی جگہ جو ہے وہ کنفرم کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سیم وہی تدابیر کرنی ہے کہ آپ نے اپنا خیمہ نمبر، اپنی جو بھی اسٹریٹ ہوتی ہے، جو بھی راستہ ہے، لوکیشن لازمی یاد رکھیں، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب آپ واش روم کے لیے نکلتے ہیں یا کسی بھی کام سے کھانے پینے کے لیے، تو آپ کو جیسے ہی آپ لوٹیں گے آپ کو سب کچھ ایک جیسا لگے گا۔ اب 9 ذی الحج کو آپ نے غروب آفتاب سے پہلے بالکل بھی یہاں سے نہیں نکلنا، کیونکہ اصل میں 9 ذی الحج عرفہ کا دن ہے اور عرفہ ہی حج ہے۔ کہا جاتا اس دن اللہ پاک حقوق اللہ معاف فرماتا ہے، تو آپ نے اس دن کا، جب آپ حج کے مقام پر پہنچ گئے ہیں، اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جو مین حج کا دن ہے، اس دن پہنچ گئے ہیں، تو اب آپ نے جو ہے وہ اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے بے انتہا دعائیں مانگنی ہیں۔ خاص طور پر اگر آپ ہو سکے آپ سے تو آپ لازمی کوشش کریں کہ جبل رحمت جائیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا فرمائی، اور مسجد نمرہ جا کر اگر آپ خطبہ سننا چاہیں تو وہ بھی آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ حج دیا وہ مسجد نمرہ میں دیا، تو آپ وہاں پر بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ رش بہت ہوتا ہے، تو جو بھی آپ عرفات میں موجود ہیں وہیں اپنے خیمے میں اگر آپ دعا کرنا چاہتے ہیں اپنے خیمے سے باہر نکلیں، کیونکہ آسمان کے نیچے کھڑے ہو کر دعا کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ خاص ہے اس دن، تو آپ کوشش کریں کہ آپ آسمان کے نیچے کھڑے ہوں، جتنا زیادہ سے زیادہ رو کر اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں سے معافی مانگ سکتے ہیں، اور جتنا زیادہ سے زیادہ اپنے پیاروں کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اس دن لازمی دعا مانگیں۔ اصل حج میں جو ہے آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس طرح صبر کرتے ہیں، کس طرح فریضہ حج کو ادا کرتے ہیں۔ اس وقت جی میں موجود ہوں مسجد نمرہ میں، اور یہاں پر 9 ذی الحجہ کو ظہر اور عصر کی نماز ادا کی جاتی ہے اور خطبہ حج دیا جاتا ہے۔ اس مسجد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سال میں صرف ایک دن یعنی کہ 9 ذی الحجہ کے دن ہی کھلتی ہے، ابھی بھی یہ بند ہے، اور یہ صرف 9 ذی الحجہ کے دن کھلتی ہے، خطبہ حج ہوتا ہے اور ظہر اور عصر کو ملا کر یہاں پر نماز ادا کی جاتی ہے اور خطبہ حج دیا جاتا ہے، بس اس کے علاوہ یہ مسجد پورا سال بند ہوتی ہے۔ چونکہ حاجیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مسجد میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، تو پورے ہی میدان عرفات میں ساؤنڈ سسٹم جو ہوتے ہیں، اسپیکرز وغیرہ وہ لگائے جاتے ہیں تاکہ ہر کوئی خطبہ حج سن سکے۔ اثر سے مغرب کا وقت بہت ہی قیمتی ہوگا، اور اس وقت کو آپ نے اس طریقے سے اویل کرنا ہے جیسے کہ یہ زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا ہے، تو آپ نے لازمی اس وقت کو اچھے سے اویل کرنا ہے۔ اور اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، حج پہ جانے والے ہیں، اس وقت میں اگر ہو سکے تو لازمی نام لے کر مجھے اور میری فیملی، اسپیشلی میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اب آپ نے مغرب کے وقت کے بعد جانا ہے جی مزدلفہ، لیکن آپ نے مزدلفہ جا کر مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنی ہے، تو آپ نے اب مزدلفہ کی جانب جانا ہے۔ وہی سیم آپ کے گروپ لیڈر آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے جانا ہے، ٹرین میں آپ نے لیا ہے یا آپ نے بس لی ہے یا آپ پیدل جا رہے ہیں، جو بھی ہے آپ نے اب مزدلفہ کی جانب جانا ہے۔ مزدلفہ میں رات گزارنی، اکثر پیکیجز میں ٹریول ایجنسیز کے تھرو آپ کو چٹائی پرووائڈ کی جاتی ہے، نہیں تو ایک چادر لازمی اپنے ساتھ رکھ لیں، کیونکہ مزدلفہ میں آپ نے جو ہے وہ رات گزارنی ہے، تو وہاں پر آرام کرنا ہے، تو وہاں پر اس طریقے سے آپ چادر یا چٹائی ضرور ساتھ لے کر جائیں۔
اب آپ مزدلفہ پہنچ جائیں گے. مزدلفہ پہنچنے کے بعد آپ نے وہاں پر جو ہے سب سے پہلے جا کر تو آپ نے اپنے لیے جگہ دیکھنی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ حاجی ہی حاجی ہے، لوگ ہی لوگ ہیں ماشاءاللہ، کہیں کسی کو جگہ نہیں مل رہی ہوتی. لیکن اتنے میں آپ نے اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایسی جگہ کے پاس آپ لیٹ سکیں، آپ نے اپنے لیے جگہ دیکھنی ہے. اور ایک اور بات میں آپ کو بہت خاص یہاں پر بتانے والی ہوں کہ اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. لاسٹ ایئر بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ یہ واقعات ہوئے تھے کہ جیسے وہ مزدلفہ میں سوئے ہیں تو صبح اٹھے ہیں تو ان کا سامان نہیں تھا. تو آپ نے اس وقت اپنے سامان کی بھی خاص حفاظت کرنی ہے. اپنے جو بھی آپ کے پاس پاؤچ ہے، کراس باڈی بیگ ہے، اسی کے اندر اپنا فون چیزیں رکھ کر اس کو اپنے نیچے اس طرح کمر کے پاس نیچے رکھ لیں تاکہ آپ سوئیں تو آپ کے وہ بالکل پاس ہو، اور اللہ نہ کرے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو، اس لیے احتیاطی تدابیر لازمی کریں. اب مزدلفہ پہنچنے کے بعد جب سب سے پہلے آپ اپنے لیے جگہ دیکھ لیں گے، پھر آپ اٹھیں اور جائیں اور وہاں سے کنکر جمع کریں. آپ نے 3 دن کے لیے 49 کنکر جمع کرنے ہیں. پہلے دن بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، اور اس کے بعد دونوں دن تینوں شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ 49 کنکریاں جو ہے وہ جمع کرنی ہے. اور کوئی بھی باٹل، کوئی بھی پاؤچ، کچھ بھی اپنے ساتھ رکھ لیں. اکثر ایسا ہوتا ہے لوگ اسپیشل لے کر بھی جاتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اس طریقے سے پاؤچز جو ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ لے جائیں، یا خالی باٹل بھی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ جو ہے وہ کنکر وہاں سے جمع کریں. گورنمنٹ کی جانب سے بہت زیادہ وہاں پہ کنکر جو ہے وہ گرائے جاتے ہیں، اور آپ نے جو ہے وہاں سے اتنا بڑا کنکر ہو کہ چنے کے جو چنے کا سائز ہوتا ہے اتنے سائز کا کنکر ہو، اس طریقے سے 49 کنکر جمع کر لینے ہیں. میں اس وقت مزدلفہ میں موجود ہوں، اور مزدلفہ میں حاجی 9 ذی الحج کی رات کو آتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر مغرب اور عشاء پڑھائی جاتی ہے ملا کر. اور یہاں پر بھی ایک مسجد ہے جو کہ صرف سال میں ایک ہی بار کھلتی ہے، عشاء اور مغرب ملا کر پڑھائی جاتی ہے اس کے لیے. اور مزدلفہ میں حاجی یہاں پر رات میں قیام کرتے ہیں. یہ پورا مزدلفہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا مزدلفہ ہے، اور یہاں پر حاجی قیام کرتے ہیں آگے تک. یہاں پر ایک جگہ یہ ہے جہاں پر کنکریاں ہیں، اور کنکریاں یہاں پر باقاعدہ رکھی جاتی ہیں تاکہ حاجی یہاں سے کنکر کے بعد جی 10 ذی الحج کو آپ نے روانہ ہو جانا ہے جی منا کی جانب. یعنی کہ منا کی جانب آپ جائیں گے اور منا سے جمرات، اور وہاں جا کر آپ نے جو ہے وہ کنکریاں مارنی ہے. سب سے پہلے دن آپ نے صرف بڑے شیطان کو کنکریاں مارنی ہے. اب بڑے شیطان کو جب آپ کنکریاں مار لیں گے جمرات میں پہنچنے کے بعد، شیطان کو کنکریاں 3 دن ماری جاتی ہیں، یعنی کہ 10 ذی الحج کو، 11 ذی الحج کو اور 12 ذی الحج کو. یہ کنکری مزدلفہ سے آپ نے جمع کرنی ہوتی ہیں 49 کنکریاں. آپ نے 10 ذی الحج کو 7 کنکریاں بڑے شیطان کو مارنی ہوتی ہے. 11 ذی الحج کو آپ نے 7 کنکریاں تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، یعنی کہ 3 شیطان ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا. ٹھیک ہے، تینوں شیطانوں کو 11 ذی الحج کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو یہ 21 ہو جاتی ہیں، اور پہلے کے ساتھ ملا کر 28 ہو جاتی ہیں. اور اس کے بعد مزید 21 کنکریاں 12 ذی الحج کو، یعنی کہ 7 تینوں شیطان کو 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں. تو یہ کل ملا کر 49 کنکریاں ہو جاتی ہیں، اور 49 کنکریاں آپ نے شیطان کو مارنی ہوتی ہیں. آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ فلورز بنے ہوئے ہیں. اصل میں لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ شیطان ہے، اور وہ ایک جگہ مخصوص کی گئی ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے تھے تو شیطان نے انہیں 3 مقام پر بہکایا تھا، تو انہوں نے ان کو کنکریاں ماری تھی. انہی 3 جگہوں کی نشانی وہاں پر موجود، اور 3 شیطان ہیں، بڑا، درمیانہ اور چھوٹا. یہ شیطان اس جگہ کی نشانی کے طور پر. تو اس کے بعد آپ نے قربانی کرنی ہے، حلق یا قصر کرنا ہے، آپ نے طواف اور سعی کرنا ہے. اب آپ کا حج ہو گیا. اس طرح یہ جو پورے حج کے 5 دن ہیں، حج کے بیسیکلی ویسے 3 دن ہوتے ہیں، یعنی کہ 8 ذی الحج، 9 ذی الحج اور 10 ذی الحج. اس کے بعد 2 جو دن ہیں یعنی کہ 11 اور 12، اس میں صرف اور صرف آپ نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں. اس طریقے سے ماشاءاللہ 8 سے 12 ذی الحج تک آپ کے 5 دن ہو جائیں گے، اور آپ کا جو حج ہے وہ مکمل ہو جائے گا. آپ حج کے سفر پر جانے والے ہیں تو لازمی آپ نے مجھے، میری فیملی، میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو مالی و جسمانی استطاعت نصیب کرے، اور اپنے ماں باپ اور پیاروں کے ساتھ حج کرنے کی توفیق نصیب کرے.
مجھے، میری فیملی، میرے پیرنٹس کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ پاک ہم سب کو فریضہ حج ادا کرنے کی توفیق نصیب کرے. اور ساتھ میں دوبارہ کہوں گی کہ اگر آپ ویسے ہی مکہ جا رہے ہیں، یعنی کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور حج پر بھی جا رہے ہیں، لیکن آپ نے تمام زیارتیں کرنی ہیں، تو ضرور آپ نے کانٹیکٹ کرنا ہے احسن بھائی سے، اور آپ نے ان کے ساتھ ضرور جانا ہے. تو انشاءاللہ آپ کا سفر بہت اچھا رہے گا، اور اچھے سے یہ گائیڈ بھی کر دیں گے آپ کو کہ کون سی جگہ کی کیا ہسٹری ہے، اور جو بھی معلومات ہوگی وہ بھی آپ کو پرووائڈ کریں گے، اور ساتھ میں بہت اچھے سے آپ کو زیارات وغیرہ بھی کروا دیں گے. پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئکن ضرور پریس کر دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے فی امان اللہ.